अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन मेरे नफ्स को अपना तकवा अता कर दे। और तकवा क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर और एक उम्मीद होती है कि या रब्बुल आलमीन मैंने जो भी अमल किए हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे वो अमल कबूल भी होंगे कि नहीं, और वो एक डर होता है। और फिर साथ साथ एक उम्मीद होती है कि या रब्बुल आलमीन आप तो माफ़ करने वाले हैं, आप इंशाअल्लाह मुझे बख्श देंगे। तो ये तकवा की हालत होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको पाक कर दे। अंत खैरुन मिन ज़क्काहा, आप बेहतरीन पाक करने वाले हैं। अंत वलीयुहा व मौलाहा, कि या रब्बुल आलमीन आप ही मेरे दोस्त हैं, आप मेरे वली हैं और आप ही मेरे मौला हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट मैं ये कर दूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, कोई क्वेश्चन उनका होता है और मैं इसलिए आप लोगों को जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि मैंने अपना जो पेज है ना इस्लाम विद आयशा यूट्यूब एंड उसमें फेसबुक में, उसमें मैंने सबसे ऊपर वो दोनों ग्रुप रखे हैं आप लोगों की आसानी के लिए। उनमें से एक ग्रुप है जिसमें डॉक्टर नजम बारवी जो है वो उनका आंसर करते हैं, और अगर आपका सिर्फ लेडीज़ का कोई ऐसा सवाल है जो आदमी से पूछते हुए थोड़ा सा घबराहट होती है, तो फिर उस ग्रुप में जो है वो जो है उस्ताज़ा नसरीन फाजिल वो उसका जवाब देती हैं। मैं जवाब नहीं देती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है ऑनेस्टली। मैं एक लफ्ज़ भी बोलते हुए मुझे ये डर होता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी हालांकि पता भी होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन फिर भी बहुत डर लगता है। अभी तक मेरी वो खौफ अंदर से नहीं गया हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने इसीलिए उस्ताज़ा नसरीन फाजिल और डॉक्टर नजम बारवी साहब को रिक्वेस्ट करके उनका ग्रुप रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और वो आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे, क्योंकि मुझे ये था कि आप लोगों को गुस्सा आएगा कि आप मैं क्यों नहीं जवाब देती हूँ, तो दैट इज़ द रीज़न। आई एम जस्ट अ टीचर। मैं कुरान पढ़ाती हूँ, मैं तफसीर कराती हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कराती हूँ, और अपना यहाँ का जो ग्रुप है मैं वहाँ पे ग्रामर करवाती हूँ या इस तरह से, तो वो एक अलग सी चीज़ हो जाती है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर्स तो मुझे बहुत डर लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जरा अब हम क्लास का आगाज़ करते हैं अपने हदीस से। सबसे पहले जो हदीस है, आज की जो हदीस है, आप ये गौर से सुनिए और बल्कि अपने नोट्स में इसको लिख लें, क्योंकि ये इतना कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं। और बच्चे भी क्या कई दफ़ा हमारे दिल में भी ये ख्याल आता है कि ऐसा आखिर क्यों है, क्योंकि हम जब इस्लाम स्टडी कर रहे होते हैं और हमें बचपन से ये भी सुनने को आता है कि देखो अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की ना तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अच्छा नहीं लगता जब इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह भी लैंग्वेज में हम बच्चों के लेवल पे जाके उनको समझा रहे होते हैं। एंड बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि फ़लाँ आंटी, फ़लाँ अंकल, फ़लाँ घर वाले, फ़लाँ कज़न्स, रिश्तेदार वो तो खुलेआम ऐसे कर रहे होते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आप मेरे ही पीछे पड़ी होती है। तो उसका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह आज हदीस की रोशनी में एंड कुरान से इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटी वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो भी बना दूँ, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि ये चीज़ अक्सर हमारे दिल को तकलीफ़ देती है। राइट। तो मुस्नद अहमद की हदीस है 9800 हदीस का नंबर है 9800। हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह अन बयान करते हैं, रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप लोग ये देखो कि एक आदमी को उसकी बुराइयों के बावजूद दुनिया में रिस्क दिया जा रहा है, तो समझ लो कि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से डील है। इसको इस्तदराज कहते हैं। और जिसका तज़किरा सूरत आल नाम में यूँ है, सूरत आल नाम की आयत नंबर 44 जो हम पढ़ चुके हैं। फिर जब वो लोग जो उन चीज़ों को भूले रहे जिसकी उनको नसीहत की गई थी, मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को भूले रहे, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे कुशादा कर दिए। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर चीज़, हर नेमत उनके ऊपर कैसे खुली, जब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात छोड़ दिए।
یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترانے لگے کہ لو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے انہیں دفعتاً کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو پھر تو وہ بالکل ہی مایوس ہو کے رہ گئے. میں اس بات کو ہمیشہ اس طرح سے بیان کرتی ہوں کہ دیکھیں وہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گنے کا جوس پینے جاتے ہیں نا تو گنا جیسے بیلنے میں وہ آتا ہے نا اس کے اندر، تو بالکل اس کا جوس نکالنے کے لیے جیسے اس کی حالت ہوتی ہے، واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈھیل بہت لمبی ہوتی ہے. انسان کو کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی اس بات کی، لیکن وہ جب کھچتا ہے نا بندہ تو پھر اس کو کوئی سب پھر ڈپریشن کے اندھیرے اور پریشانیوں کے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی پریشانی آ جاتی ہے. تو اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو نہ پکارے. تو اب آپ کو اس بات کا جواب مل گیا نا کہ آپ بچوں کو بھی اپنے بتا سکتے ہیں جب آپ کے سامنے ایسا سوال آئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں پکڑا. اور کئی دفعہ آپ بلیو کریں ایسا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے لو ونس ہیں یا بہت بہت لو ونس بھی بہت قریبی ہوتے ہیں جو آپ سے اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ او مائی گاڈ یہ انسان کس سچویشن سے گزر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پہ نہیں پتہ چلتا. وہ جب لوگوں میں ملیں گے وہ ہنستے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے. کئی دفعہ ہمیں یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے کہ ان کو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. اور سب سے آج کی انشاءاللہ کلاس میں کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ آئیں گے. اور یہ یاد رکھیے ایک بات اور بھی کہ قرآن پاک میں بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ قرآن از اے وے آف لائف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں. پھر ایک جگہ پہ ٹیسٹ آتا ہے کہ اچھا اب یہ تم نے پڑھ لیا نا، اب یہاں تک تم پہنچے ہو، تم نے سوچا کہ اب تو میں نے 3 سپارے 5 سپارے، اب میں نے 8ویں سپارے پہ آ گئی ہوں. تو اب جناب یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ذرا اپنے دل کی حالت تو دیکھو کہ تم کس مقام پہ آگے ہو. اگر نہیں آئے ہو تو پھر دیکھو کہ ابھی تمہیں اور کتنی محنت کرنی ہے. تو انشاءاللہ آج وہ والے ٹیسٹ بھی ہوں گے. اچھا، اور دوسری ایک حدیث ہے، یہ بھی بہت ہی مجھے پیاری حدیث لگی، کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھی تھی تو میں خود ہی سے ہنسی تھی کہ دیکھیں اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ ینگ بچے تھے. حضرت فضل بن عباس کی بات ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع کی حدیث ہے. حجۃ الوداع جو تھا یہ کب ہوا تھا؟ 10 ہجری کو ہوا تھا. آخری حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آپ کو پتہ ہے فتح مکہ جو تھا نا وہ 8 ہجری میں ہوا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تھا تو جو پہلا حج مسلمانوں نے بھی کیا تھا کفار کے ساتھ، کفار مکہ آپ کو پتہ ہے نا مشرکین مکہ تو حج کرتے تھے نا، تو انہوں نے پہلا جو حج تھا نا وہ بالکل، کیونکہ انہوں نے بہت سی بدعت شامل کر لی تھی ادھر، ان کے بت رکھ دیے ہوئے تھے، شرک کرتے تھے. مسلمان تو شرک نہیں کرتے تھے لیکن جو طریقہ تھا وہ بالکل اسی طریقے پہ ان کا حج ہوا تھا. لیکن جو اس کے بعد جو 9 ہجری کا حج تھا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حضرت ابو بکر کی قیادت میں بھیجا تھا لوگوں کو حج کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کو صحیح طریقہ سکھائیں کہ اسلام میں اب کون سی چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے اور کون سا صحیح طریقہ ہے حج کرنے کا. اور 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے، جس میں خطبہ جو آخری خطبہ ہے وہ بھی اسی وقت کا ہے. اب یہ 10 ہجری کی بات ہے، اور یہ حدیث میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک خوبصورت عورت آئی اور فضل بن عباس اسے دیکھنے لگے. وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی. اب یہ فضل بن عباس کیونکہ ینگ تھے، جوان جیسے بچہ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اور اب وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی اور وہ عورت بھی ان کو دیکھ رہی، مطلب لڑکی ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹلی. تو آگے دیکھیے کہ فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوسری طرف پھیرنا چاہ رہے تھے، مطلب وہ چاہتے تھے کہ وہ اس عورت کو نہ دیکھے، تو وہ بار بار اس کو پیچھے ان کا چہرہ کرتے تھے. لیکن اب یہ تو شروع کی بات تھی اور مجھے بہت کیوٹ بھی لگ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ دیکھیں اس زمانے میں. اب میں یہ حدیث پڑھتے ہوئے میں سوچی تھی کہ اس زمانے میں تو چہرے کا پردہ جیسے بہت سے لوگ اتنی زور زور سے ڈانٹتے بھی ہیں،
کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ بہت سے علماء جو کہتے ہیں کہ چہرہ یہاں سے یہاں تک کا پردہ ہے، اور بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عورت پوری سطر ہے سوائے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. 110% سب علماء کا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پوری سطر ہے، اور صرف چہرے کے پردے پہ آ کے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہے، کچھ کہتے نہیں ہیں. لیکن جب میں یہ حدیث پڑھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا جو بھی ہے، اب آپ خود بھی اپنا اپنا ذہن سے سوچ سکتے ہیں. خیر اینی وے، اچھا جی، اس عورت کا کویسچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا، یعنی فرض ہو گیا ہے ان کے اوپر، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں اور اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ اب وہ زندہ ہیں لیکن وہ بوڑھے ہیں، تو اب بیٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ان کے لیے حج کر سکتی ہو. اب یہ دوسری جو حدیث ہے نا، یہ ہے صحیح بخاری کی 1850. ایک اور قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ میری والدہ نے حج کی منت مانگی تھی لیکن وہ حج ادا نہ کر سکی اور وہ فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی طرف سے تو حج کر. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حج کرو اس کے لیے. کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرض تو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کیا جائے، پس اللہ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ والدین جنہوں نے حج نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر بچوں کو استطاعت دی ہے، اگر تو وہ اب اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتے، تو بچے ان کی طرح سے حج کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حج بدل جو ہوتا ہے نا، وہ جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوگا پھر وہ سیکنڈ حج کر سکتا ہے. مطلب پہلا حج جو ہے وہ حج بدل نہیں ہوتا. تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، کیونکہ اکثر بات ہوتی ہے نا کہ ماں باپ کے اگر روزے چھٹے ہوئے ہیں، کیونکہ فرض ہے نا، تو اولاد جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر سب سے بیسٹ ماں باپ کو گفٹ یہ دینا ہوتا ہے کہ اگر ان کے روزے بھی چھٹے ہوئے ہیں نا تو وہ ان کے بچے پورے کر دے. تو میں اکثر ہم لوگ یہ حدیث آپس میں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے. تو میری دوست کی امی جو تھی نا وہ بہت بیمار تھی، تو ہم اکثر بات کرتے تھے. جب وہ فوت ہو گئی نا تو اس نے کہا کہ عائشہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ امی کے کتنے روزے چھوٹے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں نے تمہیں پہلے سے بتایا تھا، پوچھا کیوں نہیں ان سے؟ ان کی زندگیوں میں پوچھ لو کہ مام اگر دیکھیں ایک آسانی اور بھی ہے کہ اگر روزہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کے لیے رکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آسانی کیا ہے کہ اگر بچے ہیں، 3-4 بچے ہیں، پھر پوتے پوتی ہیں، یہ سارے ہیں، تو آپ سارے ڈیوائڈ کر لو گے تو بہت تھوڑے تھوڑے روزے سب کے حصے میں آ جائیں گے. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کو اب اتنا شعور ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اگر ماں باپ کے چھٹے ہوئے ہیں ان سے تو پوچھا جائے گا، تو میں اپنی امی کو سب سے اچھا گفٹ یہی کر سکتی ہوں. تو ان کی زندگی میں ان سے پوچھ لیں، اگر ان کو رفلی یاد نہیں ہے تو رفلی اندازے سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سالوں میں فرض ہوئے تھے، اتنے سال میری عمر ہے، میرے اتنے روزے چھٹے ہوں گے، جب میں پریگننٹ تھی تو میرے یہ روزے چھٹے ہوں گے، جب میں فیڈ کرا رہی تھی میرے یہ روزے چھٹے ہوں گے. تو اس کا حساب کر کے، کیونکہ اب وہ خود روزہ نہیں رکھ سکتی نا، تو وہ پھر کسی کو روزہ رکھوا سکتی ہیں، رائٹ؟ اگر تو ہم خود رکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے روزے چھٹے ہوئے ہیں نا اس میں پھر آپ رکھوا نہیں سکتے، آپ کو خود ہی رکھنے پڑیں گے. یہ شرط صرف اس وقت ہے کہ جب آپ بیمار ہیں اور آپ نہیں، اور آئندہ بھی بیمار ہی رہیں گی، تو مطلب آپ روزے نہیں رکھ سکتی. لیکن جو بوڑھے ماں باپ ہیں وہ تو دوبارہ سے جوان نہیں ہو سکتے، تو وہ بیسٹ یہ ہے کہ وہ جب جیسے ان کو یہ یاد آ جاتا ہے تو وہ اس وقت اپنے روزے رکھوا لیں اپنی زندگی میں. اور اگر وہ نہیں رکھوائیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو رکھنے پڑیں گے سارے. اپنے تو پورے نہیں ہوتے، پھر ان کے بھی رکھنے پڑیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ بھاگ بھاگ کے کرنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الانعام آیت نمبر 126 ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا نا، اب یہ ٹیسٹ ہے. اب آپ سارے اپنے اندر خود سے سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125 میں کیا فرمایا تھا کہ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. سینہ اسلام کے لیے کھلنے کا کیا مطلب؟ آپ سوچیں کہ آپ کسی جگہ پہ آپ نے جانا ہے، آپ کو 100 جانا ہی جانا ہے ادھر، اور آپ راستے میں وہ اتنی تنگ جگہ ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ہے اور آپ گزر ہی نہیں سک رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے گزرنے میں، آپ نہیں گزرتے، رائٹ؟ لیکن اگر وہ راستہ کھلا ایک دم سے کوئی آتا ہے اور وہ چیز ہٹا دیتا تو آپ آرام سے گزر جاتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، مینس کہ اس کو اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا کہ ہائے یہ کیا کروں، ہائے وہ کیا کروں، یہ کتنا مشکل، وہ کتنا مشکل. اس کو اتنا مزہ آتا ہے اپنی زندگی میں اسلام کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے کہ وہ بھاگنے والوں میں بن جاتا ہے. اب یہ ٹیسٹ ہے، آپ اپنے دل سے خود ہی اپنا پوچھیں. یہ مت سوچے کہ اچھا وہ میری دوست جو ہے نا اس کو تو بڑا اس نے مجھے لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا کہ ہاں یہ نہیں میرے سے ہوتا. کسی کے بارے میں نہیں سوچے، اپنے لیے سوچے کہ کس کس حکم پہ میرا سینہ کھلتا ہے اور کس کس حکم پہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کا راستہ گم ہو جاتا ہے. آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں آپ گم ہو گئے، آپ کو وہ راستے نہیں مل رہا، آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر پاگلوں کی طرح پریشان ہو رہے ہیں. اور یوزلی آپ اندازہ کریں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، یہاں کی بات میں کر رہی ہوں، تو ہم نے اپنی گاڑی فار ایگزامپل کہیں پہ پارک کی ہے، واپسی پہ اچانک ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں نے گاڑی کہاں پارک کی ہے، اور سخت گرمی پارکنگ لاٹ میں کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور پاگلوں اتنا غصہ آتا ہے جس کی کھاتی کہ گئی کدھر میری گاڑی. اور وہ ملنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اس وقت کا ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کا راہ ہی گم ہو جاتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیوں، جس کی راہ گم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. مطلب کیا کہ اس کو اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے کہ کسی کو کہے نا کہ آسمان پہ چڑھو، ذرا بلندی پہ چڑھو، اور وہ کس طرح سے سانس پھولتا ہے وہ چڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ حال انسان کا ہو جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ابھی پچھلا اتنا سبق پڑھ کے آئے ہو، 8ویں سپارے تک آ گئے ہو، ذرا اپنے دل کو ٹیسٹ لو اور دیکھو کہ تم کس جگہ پہ ہو. اگر تو تم یہ لیول پہ ہو تو سمجھو ہدایت مل گئی، اور اگر تم ابھی اس لیول پہ ہو تو سمجھو کہ ابھی گمراہی میں ہی بھٹک رہے ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم نے نجاست کو ڈال دیا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہیں لاتے ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب نجاست کا ڈال دیا، گندگی والا عذاب ڈال دیا، کیونکہ ان کو گندگی اچھی لگتی ہے، ان کو گند اچھا لگتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو شیطان، ایک دیکھیے اللہ کا حکم اور ایک دوسری راہ کس کی؟ شیطان کی راہ ہے. اب دوسرے بیچ کی کون سی راہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے تو شیطان کو خوش کر رہے، اس نے جو قسمیں کھائی تھی اس کی وہ پوری کر رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے شیطان کی بات مانی ہے نا تو وہ کوڑا، وہ گند اس کے اندر تم پڑے رہو پھر اسی طرح سے. اور اب اگر دیکھیں کسی کے اوپر یہ حالت ہے تو اب گند صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ وہ ہاذا، اور یہ کیا ہاذا کا اشارہ دیکھیں، قریب کا اشارہ نا، یہ قرآن پاک. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی وحی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش سے تشبیہ دی تھی کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی زمین تو اتنی نرم ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس پانی کو ابزارو کر لیتی ہے، اور ہرے بھرے پودے نکل آتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور زمین کو بھی ہوتا ہے. اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی سیم وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ہی طرح کی نیکی، ایک ہی طرح کی وحی، ایک ہی طرح کی رحمت نازل کر رہے ہیں نا. تو ایک وہ دل ایسا ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے چٹیل میدان کی طرح کہ وہی بارش ہو رہی ہے لیکن وہ پھسل کے پانی نکل جاتا ہے، نہ وہ خود فائدہ لیتا ہے نہ وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نجس کو، اس جو انسان کے اندر جو گمراہی آ جاتی ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہی، یہ قرآن ہی اس کو دور کرے گا. جب انسان قرآن کو سمجھنے لیے بیٹھتا ہے، اس کے احکامات کو سمجھتا ہے، اپنا سینہ اس کے لیے کھول لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نجسوی، وہ ساری برائیاں اس کے اندر سے دھو ڈالتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ ہے راستہ تیرے رب کا. یہ قرآن پاک تجھے اس راستے پہ لے کے جائے گا. آج سوچیے یہاں سے اگر آپ نے فار ایگزامپل، ہم ابھی یہاں پہ شوگر لینڈ میں ہیں، شوگر لینڈ سے ہم نے نارتھ کی طرف جانا ہے تو کیا ہوگا؟ راستے پہ جب سڑک پہ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ سائن نظر آئیں گے کہ اب یہاں سے آپ نے یہاں پہ مڑنا ہے، آپ نے یہاں پہ جانا ہے، آپ نے اپنا دیکھ رہے ہیں راستہ کدھر سے کدھر آپ کو لے کے جا رہے ہو. سیدھا راستہ آپ کو وہاں پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کی منزل ہے. یہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا پورے راستوں میں، یہ قرآن کی، اب بالکل یہ سوچئے کہ ایک راستہ ایک قرآن پاک ہے اور اس میں ایک آیا دیکھو یہاں سے چلو گے یہاں پہ پہنچو گے، یہاں سے یہاں پہنچو گے، سیدھا تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. یہاں پہ کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستقیما. دیکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہی لکھتے تھے نا کہ ھذا صراط ربک،
کہ یہ ہے تیرے رب کا راستہ، تو تب بھی بات تو پوری ہو جاتی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زور کے لیے کہ مستقیمہ سیدھا تیرے رب کا راستہ ہے جو تجھے جنتوں میں لے جائے گا۔ اور قد فصلنا الآیات، یہ تحقیق البتہ فصلنا ہم نے کھول کھول کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی لی آیات، یہ آیات، یہ جو بھی قرآن کی آیات ہیں، نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو نصیحت سن کے ابھی سنی اس کے بعد کلاس سے اٹھے تو پھر اپنی جو بھی دل چاہ اسی طرح کی اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے شروع ہو گئے، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ ہی نہیں آئی، اکثر لوگوں کو آپ نے سنا کہ قرآن ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، یہ تو اتنا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کسی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی یاد آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، ابھی اتنا ایک دم سے بول رہے ہوتے ہیں تو ذہن سے ایسے لگتا ہے کہ نکل گیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد فصلنا الآیات، کہ البتہ کھول کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات بیان کر دی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو لگے، اگر اب دیکھیں کوئی چیز بند ہوتی ہے نا تو اس کو کھولتے ہوئے کہ اب دیکھ رہے ہوتا ہے بندہ کہ اچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے تمہارے سامنے ساری باتیں، سارے احکامات، سارا عمل کرنے کی چیزیں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کے جو وعدے کیے، اپنی رحمتوں کے، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں، اپنا مال اور اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیچ دیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس کی قدر نہیں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو متقی ہیں نا، لہم دار السلام، کہ ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ان متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے ایک سیڑھی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی میں چڑھتے جا رہے ہیں، ان کے لیے سلامتیوں کے گھر ہوں گے۔ کدھر ہوں گے؟ عند ربہم، سبحان اللہ، لوکیشن آپ دیکھیے، اس دنیا میں جب ہم گھر لینے کے لیے جاتے ہیں ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں نا، کہ کون سی سب ڈویژن ہے، کہاں پہ ہم نے گھر لینا ہے، یہاں کے سکول کیسے ہیں جہاں پہ بچوں نے جانا ہے، یہاں کے نیبرز کیسے ہیں، کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ لوکیشن دیکھیے کہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا گھر ہوگا، دار السلام ہوگا، کہ یہ وہ جنت کا مقام ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ تمہارا ولی ہے، ان لوگوں کا ولی ہوگا، دوست ہوگا۔ بما کانو، کیوں ہوگا؟ بما کانو یعملون، کہ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھیے ذرا کہ جنت میں گھر کہاں مل رہا ہے، جنت کے بے شمار درجات ہیں، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عرش کے نیچے دار السلام عند ربہم، اپنے رب کے پاس ان کو وہاں پہ گھر ملے گا۔ اور اسی چیز کو سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، کہ متقی جو ہے نا، جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ بڑی کامیابیوں میں ہوں گے۔ حدائق وعنابا، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، وکوائب ترابا وکأسا دہاقا، اور پھر لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ کوئی لغو بات اور کوئی جھوٹ اور کوئی ایسی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جزاء بما کانوا یعملون، کہ وہ جو جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ بدلہ ہوگا ان کا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، عطاء اور عطا ہوگی حسابا، بے حساب عطا ان کو وہاں پہ ملے گی، بے حساب نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی۔ اور سورۃ سجدہ میں اتنا خوبصورت لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ فلا تعلم، کہ کوئی نفس دیکھیں نکرہ استعمال ہوا ہے، کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ تیرے رب نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں وہاں پہ چھپا کے رکھی ہیں۔
جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہوگی، کیونکہ وہ جو عمل اس دنیا میں، دیکھیے ہمارے عمل کیا عمل ہے، آنیسٹلی ہم سوچے بھی تو اتنے ٹوٹے پھوٹے عمل ہوتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد بھی رات کو جب بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں یا رب العالمین کچھ بھی نہیں کیا، کوشش کر کے بھی کچھ بھی نہیں کیا والی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کو اتنی قدر کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں کہ میرے بندے نے کوشش کی میرے راہ میں دیکھیے پہلے بھی یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنی چیزیں کی، کیا اینڈ تک وہ جو بھی انہوں نے مقصد تھا ان کا اینڈ تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے بندے نے کوشش کیا کی تھی، میرا بندہ میرے لیے خالص تھا کہ نہیں تھا۔ اور جب اللہ ہی کسی کا ولی ہو جائے، دیکھیے ذرا پھر کیا پریشانی، کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے اور آپ مصیبت میں ہے اور اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، ایک انسان ہوتے ہوئے آپ کو آپ کا اچھا دوست جو ہے، آپ کا مخلص دوست آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور جس کا ولی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ہو جائے اس کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر سورۃ یوسف کی آیت نمبر 101 میں آتا ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین ثم آمین۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں ہمیں بتا دی۔ قرآن جب کھل جاتا ہے نا کسی زندگی میں، جس کو شرح صدر مل جاتا ہے اس کی زندگی میں جو سکون آ جاتا ہے نا، میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ امتحان نہیں آتے، ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مشکلیں نہیں آئیں گی۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ انسان کا یقین اتنا ٹھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو وہ تکلیف ہی نہیں لگتی ہے، اس کو وہ درد نہیں لگتا، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھے سنبھال لے گا۔ لیکن جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ سہارا ہو، آپ سوچیں وہ ڈپریشن کے کن اندھیروں میں جا کے گرے گا، اس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہوتا نا، دنیا تو پکڑتی نہیں ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے سارے کا سارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین آپ میرے ولی بن جائیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ دن کی دنیا ہے، آنا تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اور جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دور سے دیکھ کے پہچان لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو آگے بلاؤ اور ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دو، ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دو، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر کھل رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے، یہ سمجھائیں گے بیسیکلی کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو ریزن کیا ہے اور کس کی پیچھے چلتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا قد فصلنا الآیات، کہ میں نے تو کھول کر بیان کر دیا آیات۔ اب جس نے قرآن کھولا نہیں تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا اصل حقیقت ہے، کیونکہ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، پہلے میں تھوڑی سی آیا پڑھ لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آیا نمبر 128 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، کہ جس دن وہ اکٹھا کرے گا، يَحْشُرُهُمْ ان کو، جمیعا سب کے سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کیا کہ یا معشر الجنی، کہ اے گروہ جنوں کے، قد استکثرتم من الانس، کہ بہت ہتھیا لیے، قد استکثرتم کہ بہت لے لیے، بہت زیادہ تعداد لوگوں کی تم نے ہتھیا لیے، من الانسی انسانوں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جنوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سے انسان لے لیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچتے کوئی جنوین نہیں ہوتے، کوئی نظر نہیں لگتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں تو حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اب دیکھیں سورہ جن بھی ہے نا قرآن پاک میں، جس میں ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہوئے۔ اب یہاں پہ اب میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں لو یہ کیا، مجھے ایک ہماری ایک جاننے والی تھی، اکثر کبھی وہ کوئی ایسی بات کرتی تھی نا، وہ تھوڑا سا ان کو لگتا تھا کہ ان پہ کوئی ایسا اثر ہے جنات کا، تو وہ بیچاری ایز اے فرینڈ جب ہمیں بتانا شروع ہوتی تھی تو ہم ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ہم آپس میں کیا کہتے تھے، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب ابھی قرآن میری زندگی میں نہیں کھلا تھا، تو ہم کیا کہتے تھے جب وہ چلی جاتی تھی، ہم کہتے تھے اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، آئی تھنک یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کو سارا وقت یہ لگتا ہے کہ اس کو کچھ ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیا ہے، یہ کتنا نقصان دے سکتی ہیں اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا
کہ یہ چیزیں ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ نقصان دے سکتی ہے، اور تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی پروٹیکشن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیا، پورے کا پورا علاج بتا دیا 110% والا. لیکن نہ تو ہمیں بیماری کا پتا، کیونکہ ہم نے قرآن نہیں اس طرح سے پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر یہ بیماری جو ہے اس کو ہم نے جس طرح سے سمجھا، نعوذ باللہ کہ وہ ہمیں شرک تک لے جاتی ہے. اور پھر ہم نے اس کو اتنا بڑا کہہ دیا کہ پھر جہلیت میں ہم نے پھر جو اس کے ساتھ حشر کیا، کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت زیادہ لے لیا. تو اب یہ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہے نا آدم علیہ السلام کا، ذرا پیچھے جائیں. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا، پھر کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو، اور پھر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ابلیس کون تھا؟ ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن وہ اتنا نیک تھا کہ وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو مردود ہے، چلا جا. میں اس کو چھوٹا کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہوا ہے. تو جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مردود ہے، تو نکل جا، تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. یہاں پہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں، شیطان جو مردود تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو اس نے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے آپ مہلت دیں قیامت کے دن تک. میں تیرے بندوں کو جس کی وجہ سے تو نے مجھے یہاں سے نکالا، تو مجھے کہہ رہا ہے مردود ہے، تو میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں ان کو تیرے راستے بہکاتا رہوں گا، میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. جو راستہ جنت کا جو راستہ ہے نا، جس راستے پہ چلیں گے، میں وہاں پہ بیٹھ کے ان کو بہکاؤں گا، اور میں ان کو تیرے راستے پہ نہیں آنے دوں گا. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا، تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرے بندے، میرے متقی بندے، میرے پرہیزگار بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہ اکبر. اب ذرا یہاں پہ آپ جو اس وقت کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل گیا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں، ہم اپنے رب کا غرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو چیلنج کیا تھا. پھر اگر ہم شیطان کی کام میں، باتوں میں آ جائیں، دیکھیں شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو کوئی راستے پہ نہیں لے کے جا رہا. آگے میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی سٹوری ساری بتاؤں گی. شیطان صرف وسوسہ کر سکتا ہے، ہمارے دلوں میں وہ خیال ڈال سکتا ہے، کبھی ہمیں دنیا خوبصورت کر کے دکھا سکتا ہے، کبھی ہمیں برائی میں اٹریکشن کر کے دکھا سکتا ہے، کبھی ہماری جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا اس کو وہ پکڑتا ہے کہ دیکھو اس کی کمزوری کیا ہے. اس کی کمزوری ہے کہ میں کسی طرح سے پیسے زیادہ بناؤں، میں دنیا میں بڑا لوگوں کے سامنے میں امیر لگوں، میں یہ کروں. تو پھر وہ اس طرح سے وسوسے ڈالے گا کہ دیکھ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تو چوری کرنے کی ہے نا، تھوڑا سا رشوت لینے کا ہے، تھوڑی سی یہ کرنا ہے کہ کیا پتہ چل رہا ہے کسی کو تو نہیں کر رہا، تو کر لے. صرف وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ عمل نہیں کراتا. لیکن ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو وہی بات قیامت کے دن شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہے گا کہ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو وسوسے ہی ڈالا تھا، رائٹ؟ تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، صرف وہ ان کو اللہ سبحانہ ان کا یہ معجزہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جنات بھی ان کے قابو میں تھے نا. اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا حب لنا ملکن لا ينبغي لأحد من بعدنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک، ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے کر دیا تھا کہ وہ ان کے تابع ہو گئے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شیطان کو پکڑا، اور پھر بعد میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو باندھ دوں، اور تاکہ تم صبح سارے تم اس شیطان کو دیکھ سکو. لیکن میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ سلمان علیہ السلام جو تھے نا، یہ انہی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ دیا تھا، معجزہ عطا کیا تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اب دیکھیے کہ پھر ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تھا، اس کا زکوٰۃ کا مال تھا، اس پہ رکھا تھا. تو پھر شیطان آیا تھا، کیا انہوں نے پھر اس نے آیت الکرسی کا بتایا تھا کہ اگر تم وہ پڑھ لیتے ہو تو تم محفوظ رہو گے. وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا. وقالا، اور کہیں گے اولیاءہم، ان کے اولیاء. کن کے؟ شیطان کے اولیاء. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جنوں سے، یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اکثر دیکھیں ہمارے دل میں یہ بھی بات آتی ہے اور ہم نے سنا بھی ہے کہ ابھی قیامت تو آئی کوئی نہیں ہے، یہ باتیں ابھی
کس نے بتائی ہیں؟ ہمیں تو ہمارے سامنے تو کچھ ہوا نہیں ہے، تو ہم وی ڈونٹ بلیو ان دیس تھنگس. اکثر ایسے ہوتا ہے نا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ بیان کر رہے ہیں یہاں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. جیسے ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ان روحوں کی تقدیریں بھی لکھتی جب ہم ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. وہ کیسے لکھ دی گئی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا کہ یہ ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا اور یہ آخر انسان کا یہ ہوگا. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو کہ ابھی یہ معاملہ ہونا ہے. دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ آئیں گے تو پھر انسان جو ہے نا، جو ان کے اولیاء جو ان کو شیطانوں کے دوست تھے، وہ یہ سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تو بڑی تعریف کر رہا ہے کہ تو نے بڑے انسانوں کو لے لیا تھا. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا استمتع، کہ ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض، بعض ہمارے نے بعض سے، وبلغنا، اور پہنچے ہم، اجلنا، اپنی مدت کو، الذی اجلت لنا، وہ جو مقرر کی تھی تو نے ہمارے لیے، کہ آج جو قیامت کے دن جو ہماری مدت تھی اس دنیا میں رہنے کی وہ ہم پوری کر کے یہاں پہ آگے. تو یا رب العالمین انہوں نے ہمیں ہتھیایا تھا نا، ہم نے بھی ان سے بڑے فائدے، خود یہ سے مان جائیں گے وہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسا کیا ہوگا. اب انسانوں نے کیا فائدے اٹھائے؟ اب دیکھیے وہ جو جادو کرتے ہیں، اب اکثر ہم لوگ سنتے ہیں نا، جو جادوگر ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جی انہوں نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے. انسان جنات کو قابو نہیں کر سکتا. انسان جن بلکہ ان کو قابو کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم اس چیز کو اچھے سے سمجھ جائیں اور ہم اس لعنت سے بچ جائیں جو اس دنیا میں. اب دیکھیں پاکستان میں بھی جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ تو مسلمان ہیں یہاں پہ سارے، تو یہ کیا مطلب کہ وہ جو جس سے وہ کیا کہتے ہیں، محبوب قدموں تلے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو یہ ہوگا، تو اس بابا جی کے پاس چلے جائیں، اس پیر جی کے پاس چلے جائیں، وہ تمہارا یہ کر لے گا. اینی ون، آپ یہ غور سے سنیے، اینی ون جو آپ سے یہ پوچھتا ہے نا کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے، تو آپ یہ سوچ لے کہ وہ 110% وہ جادوگر ہے. وہ جادوگر ہے. اور جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا ایمان لے جاتا ہے، انسان کو شرک کرا دیتا ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، جب بھی کبھی مشکل میں آتے ہیں، کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، نمبر 1 یہ دیکھیں کہ یہ شیطان کے ساتھ رابطہ کیسے کرتے ہیں. کہ اکثر، کیونکہ ابھی میں پورا ہفتہ تھوڑا اسٹڈی کر رہی تھی، پورا ہفتہ ڈرتی رہی ہوں، اور جتنا میں نے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اس ویک میں پڑھ لیا ہے. کیونکہ جتنا اسٹڈی کرتے جاؤ تو جب میں نے شروع میں پڑھا تھا تو بیسک تو انسان کے ذہن میں رہتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جی صبح کے یہ اذکار کرنے ہیں، رات کے یہ اذکار کرنے ہیں. لیکن پھر ایکچولی وہ انٹینسٹی جو ڈر کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. کیونکہ میں ابھی پڑھ رہی تھی تو دوبارہ سے میرے ذہن میں وہی چیز آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. کہ دیکھیں جو جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ ہم انسانوں میں سے ہوتے ہیں، ہمارے ہی ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ چلا کاٹتے ہیں. چلا کاٹتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں وہ جو ریپیٹڈلی بولتے ہیں، اور وہ جنات کی جو ان کی دنیا ہے اس میں وہ انٹر کرتے ہیں. میں اپنے ورڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں. بہت سے لوگوں کو آلریڈی شاید پتہ ہی ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا رہی ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹڈلی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی منع کر دیا کہ پیرالل انسانوں سے اور جنات کی بھی دنیا جو ہے پوری کی پوری وہ اسی دنیا میں ہے. اب جنات جو ہیں کیونکہ ان کے جسم نہیں ہے، رائٹ، وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے جنات جو ہے نا وہ سارے برے نہیں ہیں، جنات میں بھی بہت نیک، متقی، اور بالکل آپ سوچے جیسے ہم انسانوں کی دنیا ہے نا، اس میں مسلمان بھی جن ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں جس ایریا میں وہ لینگویج بھی وہی سمجھتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے جنات بھی ڈیفرنٹ طرح کے ہیں، اور کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں. اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں سختی سے یہ ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک نبی تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا. اس کے بعد یہ ہم پہ ایز اے مسلمان ہم پہ یہ حرام ہو گیا کہ ہم ان کی دنیا کو ٹیپ کریں، رائٹ، اور نہ ہی ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہماری دنیا میں آ سکتے ہیں. تو ہم دونوں کی دنیا اپنی اپنی چل رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو جنات ہے نا، ان کی کوئی شکل نہیں ہے، رائٹ، یہ ایک انرجی آپ سمجھ لیں.
وہ ہے. جس طرح سے روشنی ہوتی ہے وہ کسی بھی کمرے میں دیواریں ہو یہ وہ تو ان کو کوئی اثر نہیں کرتی نا, وہ کہیں بھی پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جنات بھی پینیٹریٹ ہو سکتے ہیں, یہ طاقتور بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ کوئی بھی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. اکثر کہتے ہیں کہ یہ جیسے کوا ہوتا ہے اس کی شکل میں ہوتے ہیں, یا کتے کی شکل میں آ جاتے ہیں, سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں یوزلی, جو ان کے بارے میں میں نے ابھی تک پڑھا ہے. پھر یہ جب ان کو قابو کرنا ہوتا, قابو نہیں, ان کو نہیں کر سکتے, کہتے یہی ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی ان کے فلاں بندے کے پاس جنات ہے, بلکہ یہ اپنے آپ کو, اپنی سول, اپنی روح ان کو بیچتے ہیں شیطان کو. اور کرتے کیا ہے کہ جب وہ شیطان کے وہ ریپیٹڈلی کچھ ورڈز پڑھتے ہیں جس سے وہ ان سے بات ان کی جب ہونی شروع ہوتی ہے, تو جو برے شیطان, اب ہر طرح کا جن نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو, کہ ان میں بھی ظالم جن ہیں, جو برے جن ہیں, جو خراب ہیں. اب وہ جب ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ شرک کرو, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے احکامات ہیں نا اس کے اگینسٹ کام کرو, وہ کرتے ہیں. اور آپ یوٹیوب میں کبھی آپ اس کو سرچ کر کے دیکھو گے نا کہ آپ کو یو ول بی امیزڈ ٹو اللہ اکبر, کہ جیسے وہ گندگی میں رہتے ہیں, جو چلا کاٹتے ہیں نا, جیسے وہ وہیں پہ وہ اپنی پارٹی بھی کرتے ہیں, اس گند میں رہتے ہیں. وہ قرآن کی صفات جیسے وہ پھاڑ کے وہ اس میں پھینکتے ہیں, وہ جوتے کے اندر قرآن پاک کو صفے رکھ کے چلتے ہیں. وہ کوئی بھی گندے سے گندی چیز آپ سوچ سکتے ہیں نا, وہ چیزیں کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. وہ جو کچھ شیطان ان کو کہتا ہے نا, وہ جو جن شیطان ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بعد کیا, یہ ایک ان کی ڈیل ہوتی ہے. یہ بالکل آپ یہ سوچیں جیسے بزنس ڈیل ہے نا, اس طرح سے ان کی ڈیل ہوتی ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو جب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی روح جو ہے, اپنی سول تمہیں بیچ دی ہے, تو اب جو بھی ہے اب میرا یہ کام کر دو, تو یہ پھر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی سنا, نہیں وہ چارج نہیں کرتے, پیسے نہیں لیتے, پر یہ چیز لے آؤ, فلاں چیز لے کے آؤ, فلاں چیز لے کے آؤ, اور وہ اپنی طرح کے لوگوں میں لیتے, پھر جو ہدیہ ہے وہ تم دے دو. آپ کئی دفعہ آپ دیکھیں یہ بہت, آپ اس میں دھوکہ بندہ کھا جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اتنے نیک ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور ایسے بزرگ سے لگ رہے ہیں, یا یہ آنٹی جو ہیں یہ اس طرح کی ہیں. لیکن آپ صرف یہ اندازہ کر لیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جو قرآن کی آیات کی علاوہ آپ کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں نا, وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوگا. وہاں پہ ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. خطرہ کیا, ایمان لے کے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. فار ایگزامپل اب کسی کو یہ, کیونکہ اب جنات تو ہے نا, اب اگر کسی نے جادو کسی پہ کروایا, کوئی کسی کے پاس گیا, اس کو پیسے دیے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نے یہ کرنا, اللہ نہ کرے یہ ہوتا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جنات کبھی اگر کسی کے جسم میں چلے جاتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ میرے جاننے والے ہیں ہیوسٹن میں, از اے ویری ویری لرنڈ مین. انہوں نے سعودیہ سے وہ جب پڑھ کے آئے تھے, اور وہاں سے انہوں نے رقیہ کرنا جب سیکھا تھا, کیونکہ وہ اسکول ان کا جو کالج کا تھا اس کے اندر وہ نہیں سکھاتے ہیں, انہوں نے کسی شیخ سے پھر سیکھا, اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب وہ علاج کرنے لگے, اب وہ نہیں کرتے, بیکاز انہوں نے کہا کہ بہت اموشنلی ڈرین ہو جاتا ہے بندہ جب وہ رقیہ کرنا اور یہ سارا عمل کرنا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلی کرتے بھی ہیں, اور وہ ایسے لوگوں سے, ایسی بیماری سے جب جس کو اندر ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ریکور کرنا ہوتا ہے, تو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتے. تو وہ اپنی ایکسپیرینس مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے گیا, مجھے کسی نے بلایا, تو کہتے ہیں کہ ایکچولی جب میں وہ ایسے تھا کہ وہ جن جو تھا نا, وہ اس کی باڈی میں پورا ایسے لگ رہا تھا کہ اوپر نیچے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں جہاں پہ ہاتھ رکھتا تھا وہ دوسری جگہ پہ چلا جاتا تھا. تو کہتے ہیں میں جب پڑھنا شروع ہوا, اچھا ایک نشانی کیا ہے کہ جن کو جنات کا اثر ہوگا نا, وہ قرآن نہیں سن سکتے. آپ ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کریں گے نا, تو وہ بالکل پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, ایک ہمیں وہم بھی ہو جاتے ہیں, بلکہ 95% یہ وہم ہی ہوتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی, میرے اوپر جنات نے یہ کر دیا, میرے اوپر جادو ہو گیا. ایکچولی یہ چیزیں ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن جن کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ قرآن کی آیات کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کی, تو میں نے ان سے ایکچولی انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی, میں نے اس کو پوچھا کہ تم اتنی تکلیف میں ہو, کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے, تو تم اس جسم میں سے نکلتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں جنات کی عمر جو ہوتی ہے نا وہ ہزاروں سال ہوتی ہے, جیسے ہماری 70 80 90 سال تک ہم چلے جاتے ہیں, تو ان کی ہزاروں سال ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر, جیسے آپ سوچیں انسانوں میں نا
جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں نا، یہی معاملہ آپ جنوں میں دیکھیں کہ جو برے والے جن ہیں. اس نے کہا کہ میرے بچے جو بڑے والا جن ہے اس کے پاس اس نے قید کیے ہوئے ہیں، تو اگر میں نے اپنی جاب نہ کی اور میں اس جسم سے نکل گیا تو وہ میرے بچوں کو نقصان دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ادھر ہی مر جاؤں. اچھا، اب انہوں نے کیا کہا، جو وہ ایکسپلین کر رہے تھے، آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو، کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ جاب کے لیے کسی کو لاہور سے اسلام آباد بھیج دیں، یا ہم ہیوسٹن سے کسی کو ڈیلس بھیج دیں کہ 2 دن کے لیے تم یہ جاب کر کے تم نے واپس آنا ہے. تو 2 دن کی جاب میں کیا لگے گا، ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. جنات کے لیے کسی کے جسم میں چلا جانا، کسی کو تنگ کرنا، آنا جانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا، ان کے لیے بالکل اتنی ہی بات ہے. 50-60 سال ان کے لیے کیا بگ ڈیل ہوگی، وہ جو ہزاروں سال ان کی زندگیاں ہوتی ہیں. اور اگر آپ یہ جو میں پوری سٹوری آپ کو بتا رہی ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ یاسر قادی ہیں، آپ ان کے نام سے، ڈاکٹر یاسر قادی کے نام سے آپ خود بھی ان کا سرچ کریں گے تو وہ آپ کو اس میں مل جائے گی. دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو انہوں نے کہا. میں ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں دنیا میں انسان کر رہے ہیں، جنات خود سے نہیں کر رہے، یہ انسان کرواتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں دوسری نظر ایک اور پھر چیز آ جاتی ہے، پھر اس میں کس طرح سے بچنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ طور پہ بتا دیا کہ کیا تم نے صبح تم نے کیا پڑھنا ہے، رات کو تم نے کیا پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ٹھیک ہے، آخری 2 آیات جو ہیں آمن رسولوں سے آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایون تو وہ نہیں بھی آتی نا، اب قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور آیت الکرسی آپ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ جیسے پھونک مارتے ہیں نا، لیکن تھو 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 جیسے تھوڑا سا سپٹ ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے آپ پورا اپنے ہاتھ پہ پھیر لیں. کسی جن کے کیا کسی کا کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی پوری شیلڈ آ جاتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں نا، جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھتے نا، ہمیں یہ باتیں لگتی کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہی ہیں، اس کا تو دماغ پتہ نہیں کیا ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکے، کیا شیلڈ آ جاتی ہے. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے یہ سارا کچھ، واللہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ کوئی آپ نے صبح پڑھ لیا، اب پورا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں، آپ نے رات کو پڑھ لیا. اب دیکھیں اذکار کی ایک چھوٹا سا وہ ملتا ہے، میرا خیال ہے الہدا جو آرگنائزیشن ہے پاکستان میں نا، انہوں نے، اگر آپ اسلامک بک سینٹر میں جائیں گے تو آپ کو وہ چھوٹا سا وہ مل جاتا ہے پمفلٹ کی طرح کا، اس کے اندر سارے اذکار بھی لکھے ہوتے ہیں. اب وہ عادت بنا لیں پڑھنے کی، آپ فون میں نکال سکتے ہیں، آپ صبح شام کے اذکار لکھیں گے تو وہ بھی نکل آئے گا سارا. ایپ ہیں اب تو اتنے پیارے ایپ ہیں کہ اگر آپ ایپ لوڈ کر لیتے ہیں اپنے فون پہ تو آپ وہ لگا دو، وہ خود ہی سے بولتے رہتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ریپیٹڈلی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کہ کیا آپ کریں گے. کوئی جادو، کوئی جن، کوئی انسان ایون آپ کو ہارم نہیں کر سکتا اگر آپ اپنی پروٹیکشن میں آ جاتے ہو. دیکھیے کہ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھا دی تھی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اتنی ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، بہت پیاری دعا ہے کہ جب ہم بچوں کی شادی ہوتی ہے، مجھے یہ لگ رہا تھا جب میں لکھ رہی تھی اس کو، لیٹ می آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا. دیکھیے جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ دعا پڑھی تھی تو بہت پیاری دعائیں کہتے ہیں کہ جب بچی کی شادی کرے تو بچے کی شادی کرتے ہیں، آپ ان کو یہ رٹا کے پلیز پہلے سے یاد کرا لیں، کیونکہ جب میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے بعد جب اولاد جو پیدا ہوتی ہے، اگر ماں باپ نے یہ دعا پڑھی ہو نا تو اس بچے کو اس دنیا میں شیطان ٹچ بھی نہیں کر سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی دعا ہے. اور دعا کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ جنبنا الشیطان، اے اللہ مجھے شیطان سے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، رائٹ. و جنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو مجھے عطا کرے، اولاد ہی عطا کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو تو مجھے عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچائے رکھنا. یہ دعا آپ اگر گوگل میں بھی جا کے نا صرف اللہم جنبنا الشیطان اتنا بھی ڈال دیں گے نا تو آپ کی یہ دعا نکل آئے گی اس میں سے. اور میں دیکھ کے کوشش کروں گی کہ ہو سکتا ہے میں چھوٹی ویڈیو بنا کے بھی ڈال دوں تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کروا دیں. بچوں کو خاص طور پہ ضرور یاد کرا دیں شادی سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو شیطان سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ چیزیں تو ہیں نا. اب شیطان تو وسوسہ ڈالے گا، اس نے تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آیا ہے کہ میں نے ان کو بہکا کے رہنا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے. اسی لیے ہم نے کتنی دفعہ پہلے بھی پڑھا کہ کثرت کے پیچھے نہ جانا،
کیوں؟ اس لیے کہ کثرت کو تو شیطان نے ہتھیار لیا ہے، ہم اس کے باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے وسواس میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ باتھ روم میں جب ہم جاتے ہیں تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اللہم انی اعوذ بک من اعوذ بک من خبث والخبائث ہم پڑھتے ہیں۔ پھر ہم سورۃ مومنین میں جو دعا ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ بھی ہم دعا پڑھتے کہ یا اللہ میں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کے شیطان کے جو وہ ہے اس کا وسواس ہے نا، جیسے اس سے میں پناہ مانگتی ہوں، اور میں کس سے؟ ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ سب کچھ قرآن میں ہے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، پھر بھی کوئی نظر ہم کو ٹچ نہیں کر سکتی، کوئی شیطان ہم کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی جن ہم کو ٹچ نہیں کر سکتا، اگر ہم صبح اور شام کے اذکار کر لیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا باپ کہ اچھی طرح سے، اب بچوں کو بھی یہ بات بتا دیں کہ یہ اذکار کیے بغیر سونا نہیں ہے۔ اور بچوں کے، جن کو چھوٹے بچے ہیں نا، حضرت حسن حسین جب چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے پھونکتے تھے، تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر بھی دم کر کے سویا کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔ اچھا جی، اب ہم آگے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہاں جی، کہ جب انسان یہ کہیں گے، جو شیطان کے جو دوست ہیں نا، وہ یہ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم نے بھی ان سے بڑے فائدے اٹھائے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ وہ قالا، اور کہے گا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے النار، کہ آگ، مثواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ تم اس کے اندر رہو گے، الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، کہ بے شک تیرا رب بڑا حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ تیرا رب جانتا ہے کہ تو دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہے، تو چھوٹی سی دنیا، چھوٹی سی دھوکے کا سامان، وہاں پہ تو اپنے آپ کو اتنا بیچ آیا، اپنی چھوٹی چھوٹی نفس کی خواہشوں کے پیچھے تو اپنے آپ کو برباد کر کے آج آ گیا۔ النار مثواکم، آگ ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ تو اس کے اندر رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 129 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے نولی، اللہ اکبر، ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح سے ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں پہ بعض کو، بما کانو یکسبون، کہ اس وجہ سے جو کمائی انہوں نے کی۔ اب یہ جو پورا ایک سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پورا ایک قانون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس دنیا میں، کسی بھی ظالم کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ہر ظلم کرنے والا، اگر آپ دیکھیے کوئی چیز بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق نہیں کرتے تو ہم ظلم اپنی جانوں پہ کر رہے ہیں نا۔ ہم چھوٹے لیول سے ذرا دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے لیول ابھی نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ انشاءاللہ آگے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ بھی فار ایگزامپل میں کسی کی بے عزتی کر دوں، میری نوکرانی ہے فار ایگزامپل، میں سوچتی ہوں کہ میں تو مالکن ہوں نا، میں اس کو دوست سناتی ہوں ذرا اس نے کیسے کہ میں نے اس کی بے عزتی کر دی، حالانکہ اس کا قصور اتنا سا تھا بیچاری کا۔ اب وہ اس نے کیا کیا کہ منہ سے کچھ نہیں بول ہی نہیں سکتی تھی، رائٹ، اور وہ یہی کہتی جا رہی ہے میم صاحب میں نے نہیں کیا یا کیا ہے اس طرح سے، لیکن میں دوڑ کیونکہ میں تو مالکن ہوں نا۔ اب میں نے اگر اس پہ ظلم کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ آپ کے اوپر اس سے بڑا ظالم آئے گا جو آپ کی اس طرح سے بے عزتی کرے گا جہاں پہ آپ نہیں بول سکیں گے۔ واللہ دعا کیا کریں کہ جس کی آپ بے عزتی کریں یا جس کو آپ تھوڑا سا نیچا دیکھیں وہ بھی آپ کے ساتھ معاملہ برابر کر لے۔ بہت آسان ہے، معاملہ برابر ہو جائے جان چھٹ جائے گی، لیکن جس کی زبان بند ہو جائے اس کا ولی اللہ بن جاتا ہے، اور وہ جو بدلہ لیتا ہے نا وہ بڑا برا بدلہ ہوتا ہے، اس کے جو آنسو اندر گرے ہوتے ہیں نا اس کا بدلہ لینے والا پھر ایسے ہی آنسو ہم لوگوں کے بھی اللہ نہ کرے گراتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جس میں سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو نیک لوگ ہیں نا، مومن ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ پاک بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس آیت میں ہر طرح کا ظالم داخل ہے، وہ شخص جو گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ نمبر 2 کہ جو حاکم یا افسر اپنے ماتحت پر ظلم کرتا ہے، وہ بزنس مین جو جعلی اشیاء یا ملاوٹ کر کے صارفین پر ظلم کرتا ہے،
جو چور اور ڈاکو شہریوں اور مسافروں پر ظلم کرتا ہے، یا سیاسی عہدیدار یا وزراء جو عوام کا ٹیکس کو مفت کا مال سمجھ کر ضائع کرتے ہیں، ان سب ظالموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑا ظالم مقرر کر دیتے ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حسن بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کے راضی ہونے اور اس کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا کہ میری قوم جو ہے یہ مجھ سے سوال پوچھتی ہے اللہ کہ آپ کب راضی ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ جب میں ان کو کہ اچھے لوگوں کو ان پر حاکم بنا دوں۔ اب غور کریں، اب یہ کہنا بند کر دے کہ فلاں جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ بڑا برا تھا، اور اب سوچ لیں عمران خان کہاں پہ ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ذرا جج کر لیں کہ جب میں ان کے اچھے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں تو میں ان سے راضی ہوں، اور جب میں ان کے برے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں تو میں ان سے ناراض ہوں، رائٹ؟ اور دیکھیے اس کے بعد ایک سنن ابن داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس وقت بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے۔ دیکھ لے اب، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں نا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تو تمہارے بڑے گناہ یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہماری سب کی زندگیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کھلے بس ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے نا فیصلے کے لیے، کہ جو فیصلے تم نے اپنی زندگی میں کرنے، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے، دو ہی تو لوگ ہیں، دو ہی تو مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا فیصلے کا۔ لیکن دیکھیں ایک طرف تو یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا آزاد ہیں، دوسری طرف ہم بندے ہوئے ہیں، ہم کوئی آزاد نہیں ہیں۔ ہم اگر نیکی کا فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو دوسری طرف تو صرف دوزخ ہی ہے، تو آزادی کدھر ہے؟ آزادی تو یہ ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی تم نے جو بھی فیصلہ کیا، جو بھی تم کر رہے ہو نا بس ٹھیک ہے یہ تمہارا عمل ہے، تم آزاد پیدا ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو راستے یہ امتحان کے لیے دیے ہیں، یہ راستہ اللہ کا، یہ راستہ جنات کا، یہ راستہ ابلیس کا، یہ راستہ ظالم لوگوں کا۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے تو ہم ظالم کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ٹیسٹ بھی دے دیا، اگر تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ کے احکامات آسانی سے اندر جا رہے ہیں، ابزارو کر رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ ہدایت مل گئی۔ لیکن اگر سینہ گھٹا ہوا ہے، ابھی بھی مشکل لگ رہا ہے، اللہ کی کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہوئے جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، کھلے عام ہو رہی ہیں، آپ اس کو صرف اس لیے کہ میری دوست ہے، میرے بچے کی شادی، میرے دوست کے بچے کی شادی، اللہ نہ کرے پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رجس کا لفظ بھی یاد کر لیں کہ کوڑا ڈال دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خوبصورت کر کے دنیا دکھا دیتا ہوں ان کو، جاؤ پھر جو کرنا ہے تم کرو۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بک کے دیکھیں، قسم سے واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خوشی عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جو غم ہوتے ہیں نا دنیا کے، جو آنے ہوتے ہیں زندگیوں میں، کیونکہ دنیا ہے، کوئی غم نہیں لگتا، کوئی پریشانی نہیں لگتی، بلکہ وہ چیزیں سنبھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو غم بھی ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ جلدی ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، نیکیاں ہم نے اپنے مطابق بنا لی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ لی، یہ کر لیا، کیونکہ ہم کس کے دین پہ ہیں؟ سیدھا سا لفظ ایک لکھ لیں، میں اپنی ماں کے دین پہ ہوں، میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں، میں اللہ کے دین پہ نہیں ہوں ابھی، کیونکہ جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا وہ اللہ کے دین پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو جو محلے نے سکھا دیا، دوستوں نے سکھا دیا، ماں باپ نے سکھا دیا، اور میں اس لیے ماں باپ کوئی غلط نہیں سکھا رہے ہیں، لیکن ماں باپ بیچاروں نے خود ہی نہیں سیکھا، اور ان کے ماں باپ نے بھی کتنی نسلوں سے قرآن اس طرح سے ہماری زندگیوں میں کدھر کھلا تھا؟
اب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میری امی بہت نیک تھی، آپ سب کی امیوں کی طرح ہماری امیاں نیک تھی، وہ نماز پڑھ لیتی تھی، سارا تہجد گزار بھی ہوتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، لیکن ان کو علم اس طرح سے نہیں تھا، وہ ملا جلا کبھی یہ بھی کرے، ان کو اس طرح سے نہیں پتا تھا۔ اب تو علم اتنا آسان ہے، آپ کے فنگر ٹپ کے اوپر آپ ایک سے ایک عالم دین کو سن سکتے ہو، ایک سے ایک چیز کو جان سکتے ہو کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کیا صرف یہی کرتے ہوئے میں چلی جاؤں گی تو بس ختم بات؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک 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 لمحے کا حساب دینا ہے ہمیں۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ جو اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں سب دعا کریں، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے، کہ یا رب العالمین ہمارے لیے عمل آسان بنا دے، ہمارا سینہ کھول دے اسلام کے راستے میں، تاکہ ہم اس میں بھاگنے والے بن جائیں۔ زندگی تو ایک کھیل تماشے کی طرح ختم ہو جانی ہے، قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔